बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, आज पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में एक बड़ी अहम पेशरफ्त यूँ हुई कि मौलाना फजल रहमान आज जाती उम्रा पहुँचे। वहाँ उन्होंने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब से उनकी रिहाइशगाह में मुलाकात की है और इस मुलाकात को हुकूमत मुखालिफ एक जो मुतवक्के तहरीक हो सकती है उस सिलसिले में एक बड़ी अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। तो आज उस मुलाकात में खैरियत दरियाफ़्त करने के अलावा मौलाना ने क्या गुफ्तगू की और क्या वाकई अपोजिशन जमातें किसी एक नुक्ते पर इत्तफ़ाक़ करते हुए हुकूमत मुखालिफ तहरीक चला पाएंगी, इस पोजीशन में क्या अपोजिशन जमातें हैं भी या नहीं, और वो क्या नुक्ता होगा जिसके ऊपर बुनियाद रख कर अपोजिशन जमातें हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए रवाना हो सकती हैं। इन तमाम सवालात पर आज हम गौर करेंगे। कोशिश होगी कि मौलाना फजल रहमान से ख़ुद भी हमारी बात हो जाए ताकि उनका नुक्ता नज़र भी हम जान सकें। इसके अलावा कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, क्योंकि आज 9 अप्रैल 1977 है जब इलेक्शंस हुए थे मार्च 1977 में। उसके बाद आने वाले 2 से 3 माह उस बरस जो थे उन्होंने पाकिस्तानी सियासत पर क्या असरात मुरतब किए, वो वाक़यात क्या थे, शामी साहब की ज़ुबानी सुनेंगे क्योंकि यानी शाहिद भी उन वाक़यात के। और कैसे 9 अप्रैल है आज का दिन, ये उस तहरीक की एक बड़ी बुनियादी अहमियत का दिन है, क्योंकि इस दिन पंजाब असम्बली जो है उसका इजलास बुलाया गया और फिर सूबे भर में उस पर एहतजाज हुआ और लोगों ने घेराव कर लिया पंजाब असम्बली का और कहा अरकान असम्बली को यहाँ जाने नहीं देंगे, ये जाली असम्बली का इसका इजलास नहीं होने देंगे। और उस दिन जो वाक़यात आए पेश वो आज डिस्कस करते हैं। उन्होंने तारीख का जो रुख बदलने में बड़ा बुनियादी किरदार अदा किया। ठीक, 2-3 और मौज़ूआत मैं नाज़रीन तक पहुँचा दूँ। ANP की सीनियर क़यादत ग़ुलाम अहमद बलोर हूँ या हारून बलोर हूँ, उनके जो साहबजादे दानियल बलोर, उनका जिक्र करेंगे कि वो अपनी पार्टी से दिहाइयों पर मबनी जो वाबस्तगी है उससे राहें क्यों पार्टी से जुदा कर रहे हैं। फिर बहुत मकबूल एक सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, मार्टिन कोबलर, जो जर्मनी की नुमाइंदगी करते हैं। हर दिल अजीज़ पाकिस्तानियों के दिल में उन्होंने घर कर लिया। वो अपनी मुद्दत पूरी कर रहे हैं, आज रिटायर्ड हो रहे हैं और आखिरी लम्हे तक, आखिरी दिन तक भी वो अपने उसी रिवायती अंदाज़ में पाकिस्तानियों के दिल जीत रहे थे। कभी FC एहलकार जो उनकी सिक्योरिटी पर मामूर, उनके साथ खाना खा रहे हैं, तो कभी अल सुबह बरी इमाम स्कूल के बच्चों के साथ मैराथन रेस रन कर रहे हैं। तो उनके मुख्तलिफ रंग भी दिखाएंगे और उनको हम खराज तहसीन भी पेश करेंगे। गवर्नर सिंह जनाब इमरान इस्माइल की खिदमत में कुछ अर्ज़ करनी है और फिर वफाकी वज़ीर जनाब फैसल वाडा साहब की एक खुशखबरी है आवाम के लिए। कल एक प्रोग्राम में उन्होंने हामिद मीर साहब से बात की थी, उस पर हम बात करेंगे। लाहौरियों ने 15 सर्विस है जो आवाम की सहूलत के लिए पुलिस के सिलसिले में, तो उस सर्विस को मजाक बना डाला है। 71% कॉल्स 15 सर्विस पर बोगस आती हैं। इससे आप अंदाज़ा करें कि क्या मजाक बना रखा है संजीदा सर्विस का, किसी की जान भी जा सकती है। सबसे पहले आ जाते हैं जी आज मौलाना फजल रहमान की मुलाकात पे। शामी साहब, पहले सुन लें कि मौलाना खुद क्या फरमाते हैं मुलाकात करके जब बाहर निकलें। देखें, धांधी के इलेक्शन हैं, हुकूमत है उसकी अक्सरियत जाली है, वज़ीर आज़म बना बैठा है वो भी एक जाली और खलाई किस्म का वज़ीर आज़म है, नस्ब करदा है, इंस्टॉल्ड है। वो पाकिस्तान के नज़रिए को नहीं जानते, पाकिस्तान के हालात से वाकिफ़ियत नहीं रखते, मईशत के हवाले से उसके अबजद से भी वाकिफ़ ना हो और मुल्क उनके हवाले कर दिया जाए, तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि मुल्क कहाँ किस तरफ जाएगा। आज या कल तक आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात करूँगा। नेब एक इंतकामी इदारा है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है बुरे तरीके से। नेब के हवाले से हमें कुछ सख्त फैसले लेने चाहिए। हुकूमत अगर आप इमरान खान का समझते हैं तो उसकी हुकूमत नहीं है, उसके पीछे की जो क़ुव्वतें हैं वो अपनी ताकत और बलबोत कब तक खींचती हैं उनको, और उसी पर इन्हिसार है। आप दोनों दोस्त कब मिल रहे हैं? तो क्या उनके मुलाकात में रुकावट क्या है? मैं तो समझता कोई नहीं है रुकावट। मौलाना साहब, इमरान खान कह चुके हैं कि मौलाना फजल रहमान की सियासत ख़त्म हो चुकी है, उनको हमने असम्बली से बाहर कर दिया है, क्या कहेंगे आप? ये तो घिसा पिटा सवाल है। अब वो अपने खात्मे का सोचे, हमारे खात्मे की फिक्र न करें। शामी साहब, इससे पहले कि आप तबसरा करें, फवाद चौधरी साहब का ट्वीट था कि नवाज शरीफ तो इतने बीमार थे कि सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था कि अगर ज़मानत ना मिली तो उनकी जान को ख़तरा है। हमेशा की तरह झूठ बोला गया और अब एम्बुलेंस की बजाय फजल रहमान वहाँ पहुँचे हैं और मियाँ साहब को सियासी ऑक्सीजन दे रहे हैं। अदालतों को इसका नोटिस लेना चाहिए। अदालत किस बात का नोटिस ले कि मौलाना नवाज शरीफ साहब से क्यों मिले? देखिए, जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनकी मदाद पुरसी के लिए गए थे, मिले थे बिल्कुल तीमारदारी के लिए, और उनकी सेहत का हाल दरियाफ्त किया था। सही है।
اور اب نواز شریف صاحب جو ہیں اپنی رہائش گاہ پر ہیں، تو مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان کی بیماری ختم ہو گئی۔ ویسے تو وہ کسی نے کہا نا، شاعر نے کہا دوست کسی ہمدم دیرینہ کا ملنا بہتر ہے ملاقات مسیحا و خضر سے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ملاقاتیں ایسی ہوتی ہیں جن سے آپ محبت کرتے ہوں، جن سے آپ کا تعلق ہو، کہ اس کے آپ کی بیماری دیکھتے ہی ان کو ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کو تو ماشاءاللہ خوب تجربہ ہے کہ ایسی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں۔ ہمارے الطاف حسن قریشی صاحب کا شعر ہے کہ سامنا ہو گیا، ہاں بڑی چھوٹی بہر کی بڑی شاندار غزل ہے، سامنا ہو گیا چشم تر ہو گئی، واہ، نبض ڈوبی رکی تیز تر ہو گئی۔ تو یہ جو ایک ملاقات ہے، ملاقات کے اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ تو ملاقات اگر آپ اس شخص سے ملاقات کر رہے ہیں جو آپ کو محبوب ہے، جو آپ کو پسندیدہ ہے، تو پھر آپ کی صحت پر اس کے بڑے خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں اب مولانا کے لیے نواز شریف صاحب محبوب ہیں یا نواز شریف صاحب کے لیے مولانا محبوب ہیں؟ دیکھیے مولانا جو ہیں، ایک زمانہ تو یہ تھا کہ مولانا اور نواز شریف صاحب کے درمیان بہت فاصلہ تھا، اور مولانا سے بڑے گریزہ تھے ملاقات کرنے سے نواز شریف صاحب، کیونکہ جب وہ واپس آئے تھے اور اپوزیشن میں تھے، مولانا تو آپ کو معلوم ہے کہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں قائد حزب اختلاف تھے قومی اسمبلی میں، اور اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ان کے تعلقات جو تھے وہ بہتر رہے، بہت قریبی۔ تو وہ دیکھیے جو مولانا کی جیسی جماعت ہے جمیعت علماء اسلام، اور اسی طرح دوسری جماعتیں جو ہوتی ہیں چھوٹی جماعتیں، ان کو اپنی ایک سپیس پیدا کرنی ہوتی ہے، وہ اپوزیشن میں ہوں یا حکومت میں ہوں، ان کو اپنی سیاست ان کی ہوتی ہے۔ تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ گریزہ رہتے تھے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرنے سے، لیکن پھر ایسا وقت آیا کہ مولانا سے ان کے بڑے تعلقات بحال ہوئے، اور جمیعت علماء اسلام جو ہے مسلم لیگ نون کی کولیشن پارٹنر بنی، اور آپ کو معلوم ہے کہ مولانا فضل الرحمان 2013 کے انتخابات کے بعد اس پوزیشن میں تھے کہ اگر مسلم لیگ نون ان کے ساتھ مل جاتی، کے پی کے میں گورنمنٹ بنا لیتے، کیونکہ وہاں آزاد امیدواروں کی بڑی تعداد منتخب ہوئی تھی، اور جو ہماری تحریک انصاف تھی اس کے پاس میجورٹی نہیں تھی، وہ بڑی پارٹی تو تھی، ایسی میجورٹی جو اب ملی، جو میجورٹی نہیں تھی ان کے پاس، ان کو کولیشن بنانی تھی۔ تو مولانا کا خیال تھا کہ اگر مسلم لیگ نون اور وہ مل جائیں اور اتحاد کا اعلان کر دیں تو وہ اپنی حکومت بنا سکتے ہیں۔ لیکن نواز شریف صاحب کا اس وقت جو موڈ تھا، وہ ان کا یہ خیال تھا کہ جو بڑی جماعت جہاں ہے اسے موقع اس کو حکومت بنانی چاہیے، اور ان کا خیال تھا کہ اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں حکومت بنا لے گی تو ان کے لیے پھر مشکل پیدا نہیں ہوگی مرکز میں۔ اب ہم نے رابطہ کیا تھا مولانا سے، تو نماز ادا کر رہے تھے، تو ابھی آگے ہیں، تو مولانا سے بات کرتے ہیں، تو وہ جو مولانا اگر مولانا کی بات مانی جاتی تو اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت وہاں قائم نہ ہوتی۔ چلیں اب کی بات کر لیتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ جب یہ 2018 کے انتخاب جی ابھی جو ہوا، اس میں مولانا کا موقف یہ تھا کہ ان انتخابات کے نتائج کو تسلیم نہ کیا جائے اور اس قومی اسمبلی کا بائیکاٹ کر دیا جائے، لیکن مسلم لیگ نون نے بھی اور پیپلز پارٹی اس سے اتفاق نہیں کیا، ان کا اس کے نتائج جو ہیں وہ ایسے ناخوشگوار بھی نکل سکتے ہیں۔ ٹھیک، تو آج ملاقات جو ہوئی نواز شریف صاحب سے، ملاقات ہوئی، اب آج مولانا سے معلوم کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا، بہت شکریہ آپ نے پروگرام نقطہ نظر کے لیے وقت دیا۔ شامی صاحب تشریف رکھتے ہیں، آپ سے ہم بات کریں گے، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ جی مولانا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملاقات کیسی رہی آپ کی، اور صرف مزاج پرسی مقصود تھی یا کسی اور کا مزاج درست کرنا بھی مقصود تھا؟ نہیں شامی صاحب، سردست تو ان کی مزاج پرسی ہی مقصود تھی، اور کیونکہ جب وہ جیل میں تھے تو اس وقت بھی میں نے کچھ دوستوں سے بات کی تھی کہ میں ان کو وہاں جا کے ملنا چاہوں گا، لیکن اس وقت بھی میری مصروفیات مانے رہی، اور اب جب ان کی ضمانت پر رہا ہو گئی تو ظاہر ہے کہ گراؤنڈ بھی یہی تھا کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، تو پھر میرے چند دن پہلے ان کے ساتھ فون پہ بات ہو گئی تھی، اور آج کا دن ہم نے ان کے لیے درخواست کی تھی کہ ہم حاضر ہوں گے اور آپ کی
لاہور میں آپ سے. تو مولانا جیسے آپ خود فرماتے ہیں کہ جب دو رہنما مل بیٹھتے ہیں تو پھر سیاسی بات بھی ہوتی ہے، تو سیاسی معاملات پر پھر کس حد تک بات ہوئی اور کن امور پر تبادلہ خیال ہوا؟ اصل میں بات یہ ہے جی کہ سیاسی بات دو طرح کی ہوتی ہے. ایک یہ کہ کوئی موضوع میں بطور ایجنڈا کے لے کر وہاں جاؤں تو پھر تو اس میں یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ جی انہوں نے پھر وہ بات میری قبول کی یا رد کر دی. ٹھیک. اور ایک یہ ہے کہ عمومی طور پر صورتحال پر ایک بحث ہوتی ہے. تو بہت سے معاملات اگر آئے بھی ہیں تو میرا خیال مجموعی طور پر ہمارے اندر ایک وحدت فکر پایا جا رہا تھا اور موقف میں کسی قسم کا کوئی فرق ہم محسوس نہیں کر رہے تھے. لیکن ظاہر ہے جی کہ اب ان کے لیے جو اس وقت مشکلات ہیں، جس طرح ان کو عدالتوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، جس طرح ان کو مقدمات میں جکڑا جا رہا ہے، تو ہزار مشکلات اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی بیماری بھی ہے اور بیماری میں ان کو کوئی رعایت بھی نہیں دی جا رہی تھی، جس طرح کہ آج انہوں نے اس حوالے سے مجھے تفصیل سے حال احوال دیا ہے. تو پھر ایسی صورت میں تو ظاہر ہے جی کہ میں یہ بات تقاضا تو نہیں کر سکتا تھا ان سے کہ جی آپ ہمیں کوئی واضح لائن دے دیں، آپ کی حکمت عملی اور عملی شکل بھی آپ کی پالیسی کی واضح ہونی چاہیے. تو اس حد تک میں نے بھی بات نہیں کی، اور جہاں تک عمومی بحث تھی اور ملک کے حالات پہ ہم بات کر رہے تھے، سمجھتا ہوں کہ ان کی بھی رائے یہی تھی کہ حالات یہاں تک جا چکے ہیں کہ اس وقت ملک معاشی لحاظ سے تباہ ہو چکا ہے اور عام آدمی انتہائی بری طرح متاثر ہو رہا ہے اس صورتحال میں. تو مولانا آپ کے ذہن میں کیا نقشہ ہے مستقبل کا؟ یعنی کیا کرنا چاہیے اپوزیشن کو متحد ہو کر؟ یعنی کیا مطالبہ ہونا چاہیے اور کیا اس کا اپوزیشن کا لاہ عمل ہونا چاہیے؟ شامی صاحب، اپوزیشن کی ہر جماعت با اختیار ہے ہمارا کیا نقشہ ہے آئندہ مستقبل کے لیے. ہم تو نکل چکے ہیں اور جمعیت علماء اسلام کی جماعتوں کے ساتھ 10 ملین مارچ کر چکی ہے. اتنے بڑے ملین مارچ تاریخ میں کہیں نظر نہیں آئے کہ ایک تو ہوتا ہے نا 10 ملین کا استعمال ہوتا، گراؤنڈ پر ایسی صورتحال نہیں ہوتی. ہم نے گراؤنڈ پر بھی یہی حقیقت دنیا کو ثابت کر کے دکھائی ہے. تو آپ نئے انتخابات کا مطالبہ کریں گے، حکومت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کریں گے، یا نیب کے خلاف کوئی اقدام کا مطالبہ کریں گے؟ کیا یعنی آپ کا بنیادی جو ہے نقطے کیا ہوں گے؟ بنیادی نقطہ تو یہی ہے کہ یہ ایک جعلی حکومت ہے جو جعلی انتخابی نتائج کے صورت میں برسر اقتدار آئی ہے. لہذا اس حکومت کا خاتمہ اور نئے الیکشن یہ تو ہم سب کا متفقہ ایک اصولی مطالبہ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں نے اس پر اتفاق بھی کیا تھا اور ایک الائنس بھی بنایا تھا جس کا نام ہی الائنس فار دی فری اینڈ فیئر الیکشن تھا. تو مولانا اس قطعی مطالبے کی صورت میں قوم کے سامنے رکھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ اب دیکھیے، ہم تو جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں اور میں اکیلا ہی چلاتا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور قافلہ بنتا گیا. ابھی تو ہم یقیناً اس محاذ پر تنہا ہیں اور پبلک کا رسپانس ہمیں مطمئن کر رہا ہے، ہمیں حوصلہ دے رہا ہے. ہم اس وقت عام آدمی کی آواز ہیں اس تنہائی میں، اور جب دوسری جماعتیں اس فکر کے ساتھ متفق ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ہم یہ تقاضا ضرور کریں گے. تو آپ کے پاس مولانا آپ کے پاس ایسا ٹھوس مواد موجود ہے جس سے آپ یہ ثابت کر سکیں کہ یہ ریگڈ الیکشنز تھے اور یہ جعلی الیکشنز تھے اور یہ سلیکٹڈ اسمبلی ہے یا سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے؟ حضرت، یہ باتیں تو ایسی ہیں جیسے آپ دن کے ٹائم میں چمکتے سورج پہ کہیں کہ آپ کے پاس سورج کا کیا ثبوت ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ فرمائیں کہ یہ بھی اطلاع ہے کہ اب آپ کی زرداری صاحب سے ملاقات کی بھی کچھ کیجول ہے کل یا پرسوں، وہ کب ہو رہی ہے؟ اور زرداری صاحب تو بھی لاڑکانہ میں جو خطاب انہوں نے کیا تھا اپنے جیالوں سے، وہاں انہوں نے بھی حکومت کے خلاف اسلام آباد پہنچنے یا مارچ کرنے کا ایک عندیہ دیا تھا. تو نون لیگ کے حوالے سے تو آپ ذکر کریں کہ ان کی اپنی مشکلات ہیں، بیماریوں کے مسائل ہیں، عدالتی مسائل ہیں، تو وہاں سے تو شاید آپ کو عملی طور پر سپورٹ نہ ملے. پیپلز پارٹی البتہ ویسی بات کر چکی ہے. دیکھیے، میرے ساتھ ابھی تک کوئی ایسی حتمی کمٹمنٹ نہیں ہے
اور ابھی بھی شاید ہمارے ان کی ملاقات کل تک میں ہو جائے، تو بات چیت چلتی رہتی ہے، ہم ایک دوسرے کو ملتے رہتے ہیں، غیر رسمی طور پر بھی ہم ملتے رہتے ہیں، ایک سوشل قسم کی گیدرنگ بھی ہماری ہوتی رہتی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ حتمی فیصلے تو انہوں نے کرنے ہیں، ہمارا موقف تو بالکل واضح ہے کہ الیکشن کمیشن ناکام ہو چکا ہے اور اس کے مستعفی ہونے پر ہم نے اتفاق کیا تھا۔ آج ہم نے ایک موقف واضح کیا ہے اور آپ کی وساطت بھی دے رہے ہیں کہ یہ جو الیکشن کمیشن کے لیے جو 2 ممبران کی سیٹ خالی ہوئی ہے اور اس کے لیے اپوزیشن جماعتیں سوچ رہی تھی کہ ہم کمیٹی بنائیں اور اس کے کوئی نام تجویز کریں، تو جمعیت علماء اسلام نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ جس کمیشن کو ہم ناکام تصور کرتے ہیں اور جس کے مستعفی ہونے کا ہم مطالبہ کر چکے ہیں، اس کے لیے ممبران کی تجویز کرنا اور ان کو نامزد کرنا اور اس کمیٹی کا حصہ ہونا کیا مطلب؟ تو مولانا یہ شہباز شریف صاحب نے تو چٹھی لکھ دی وزیر اعظم کو، نام تجویز کر دیے ان میں، ہم نے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب۔ سر خلاصہ یہ ہے کہ ملاقات ہوئی، سیاسی معاملات پر بات ہوئی، کوئی حکومت مخالف تحریک کے خد و خال بھی وہاں ڈسکس ہوئے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون فی الحال عملی طور پر شاید مولانا کی جو تحریک ہے اس کا حصہ نہ بن پائے، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کچھ معاملہ فہمی بھی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اکیلے ہی ہم چل رہے ہیں، دیکھتے ہیں قافلہ شاید بن جائے۔ نہیں، یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے جتنی آپ نے بیان کر دی۔ پیچیدہ کیسے ہے پھر؟ اس میں یہ ہنڈیا جو ہے نا وہ چڑھا دی گئی ہے اور پکے گی، پکتے پکتے فی الفور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اصل بات کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دل کا اجڑنا سہل صحیح، بسنا سہل نہیں ظالم، بستی بسنا کھیل نہیں ہے، بستے بستے بستی ہے۔ ایک بریک لیتا پھر میں بنیاد رکھ دی گئی۔ میں آتا ہوں واپس اس نقطے پہ، بنیاد کتنی اہم ہے اور کیا بنیاد پہ کوئی عمارت بھی کھڑی ہو پائے گی یا نہیں، اپوزیشن پارٹیز میں اتنی وہ پوٹینشل ہے یا نہیں۔ ایک بریک کے بعد اس پہ بعد مزید بات کرنی ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کرتے تھے مولانا فضل الرحمان سے، انہوں نے جو سیاسی معاملہ ہے اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ JUI تو میدان عمل میں نکل چکی، باقی جماعتیں اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں۔ تو بریک سے پہلے سر میں نے تو کنکلوڈ کیا تھا کہ نہیں ابھی فی الفور تو کوئی ایسی تحریک جنم نہیں لے رہی، لیکن آپ نے کہا بنیاد رکھی گئی ہے۔ سوال اب یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتیں 3 بڑی، JUI، فے، پیپلز پارٹی، نون لیگ، کیا ان میں پوٹینشل ہے کسی حکومت مخالف تحریک کو عملی شکل دینے میں؟ اس کا نقطہ کیا ہوگا، وہ نقطہ جس پہ اتفاق رائے تینوں کا اگر ہوتا ہے تو؟ دیکھیں ڈاکٹر فرید ملک صاحب نے تو میسج کیا ہے کہ جو پارلیمنٹ کے اندر جماعتیں ہیں وہ سسٹم کو ڈیریل نہیں کریں گی۔ صحیح ہے، ایسا ہو سکتا ہے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ لیکن دیکھیے ایک اصل بات کیا ہے، یہ جب دھرنا دیا گیا اور اس وقت بھی جو میرا دھرنے کے دینے والے سے اختلاف تھا کہ تبدیلی آئے گی جب فوج حرکت میں آئے گی، تو فوج کو اب مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ انٹروین کرے، بالکل نہیں کرنا چاہیے، ایسے حالات پیدا نہیں کرنے چاہیے۔ صحیح بات ہے۔ ایک اگر یہ اپوزیشن جماعتیں مل جائیں تو یہ حکومت کے راستے میں بہت رکاوٹیں کھڑی کر سکتی۔ قیادت کون کرے گا؟ نہیں، زرداری صاحب کیسز بھگت رہے ہیں، بلاول بھی زد میں ہیں، نواز شریف صاحب بھی کیسز بھگت رہے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی کیسز بھگت رہے ہیں، حمزہ شہباز بھی، صرف اکیلے مولانا کی قیادت نہیں چلے گی؟ ایسا نہیں ہوتا، یہ irrelevant ہو جاتی ہے بات جب کوئی تحریک چلتی ہے نا۔ جیسے جب PNA بنی تو اس وقت ہماری خواہش تھی کہ ایئر مارشل اصغر خان اس کا قائد بنے، اور حکومت چاہتی تھی کہ ایئر مارشل اصغر خان نہ بنے۔ مفتی محمود صاحب جو ہے صدر بنے اس کے، حکومت کا خیال تھا کہ ایک مولوی صاحب جب اپوزیشن لیڈر ہوں گے تو لوگ بھٹو صاحب کی طرف زیادہ راغب ہوں گے، لیکن جب تحریک چلی تو پھر یہ irrelevant ہو گئی بات۔ اور اسی طریقے سے یہ جو جماعتیں ہیں، دیکھیں ان کا ایک ووٹ بینک ہے، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، JUI، یہ سب جماعتیں اگر مل جائیں ان کا ووٹ بینک زیادہ ہو جاتا ہے PTI کے ووٹ بینک سے۔ اور اگر مولانا فضل الرحمان نے ایک بات کی تھی ایک دفعہ کہ ہمارے بغیر حکومت بن تو سکتی ہے، چل نہیں سکتی۔ اب اگر یہ ایجیٹیشن ہو رہا ہے، معاشی حالات خراب ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے،
اور ایجیٹیشن ہوتا ہے, حکومت کے مطالبہ ہوتا ہے استعفے کا, پھر وہ جو الیکشن نہیں نقطہ کیا ہے احتجاج کا نقطہ کیا یہی نقطہ ہے کہ آپ کی لیجیٹیمیسی نہیں ہے. لیکن اس کو نون لیگ اور پی ٹی آئی تو پیپلز پارٹی تو مانتی ہے, اسی لیے تو وہ اسمبلی کا حصہ ہے. نہیں یہ کوئی اس سے کوئی اہم فرق نہیں پڑتا. جب آپ کو ایک سینٹیمنٹ پیدا ہوتا ہے, اس وقت جو بے چینی پیدا ہو رہی ہے, اس بے چینی اور جس طرح پریشر بڑھ رہا ہے پارٹیوں کے اوپر, جس طرح گرفتاریاں ہو رہی ہیں, مقدمات قائم ہو رہے ہیں, نیب حرکت میں آ رہی ہے, تو اس کے نتیجے میں ایک ایسی فضا بن سکتی ہے کہ یہ پارٹی سوچیں کہ جو ہو سو ہو, دیکھی جائے, ہم اس کو آئے. اور حکومت جو ہے ہماری وہ بھی اپوزیشن موڈ میں ہے, اس نے حکومت کے طور پہ کام ہی نہیں شروع کیا. آپ جس بے چینی کی بات کر رہے ہیں, جس کی آپ منظر کشی کر رہے ہیں, وہ وفاقی وزیر فیصل والا تو اس کے برعکس ہمیں اس کی بات بھی کر لیتے ہیں نا. یہ 9 اپریل کو میں جب یہاں اسمبلی کا گھیراؤ کیا گیا, پنجاب اسمبلی کا, آج 42 سال ہو گئے اس بات کو, اس وقت یعنی 8 لوگ جو تھے گورنمنٹ کے مطابق 8 لوگ مارے گئے, اور جو ایجیٹیشن ہوا پورے صوبے میں, اور اسمبلی کا جو گھیراؤ ہوا, اور 77 زخمی ہوئے, حکومت نے مانا. اپوزیشن کہتی تھی 37 لوگ جو ہے وہ مارے گئے اس میں. تو ایک بڑا ہنگامہ برپا ہوا. اور بھٹو صاحب جو تھے, رفیع رضا نے یہ بات لکھی ہے کہ بھٹو صاحب نے کہا کہ میں کنسیڈ نہیں کروں گا, میں تاریخ میں اپنا نام ایک دھاندلی کرنے والے کے طور پہ زندہ نہیں رکھوں گا, میں ایوب خان نہیں بنوں گا. اچھا, جھکیں گے نہیں, وہ جھکوں گا نہیں. ایوب, میں ایک ان فرسودہ اور رجت پسند طاقتوں کے سامنے نہیں جھکوں گا, میں رائٹسٹوں کے سامنے نہیں جھکوں گا, اور میں ایک جدید اور ترقی یافتہ پاکستان کا نمائندہ ہوں, میں اس پہ ڈٹا رہوں گا. اور انہوں نے کہا کہ ایوب خان جو ہیں وہ پہلے صدارتی انتخاب پر اور بنیادی جمہوریت پر ڈٹے ہوئے تھے, لیکن بالآخر جب راؤنڈ ٹیبل کانفرنس آئی انہوں نے کنسیڈ کیا, اور پھر اس کے بعد نہ وہ ان کا اقتدار رہا نہ ان کا کنسیشن کسی نے مانا. انہوں نے کہا میں اس مثال کو فالو نہیں کروں گا, میں ایوب خان نہیں بنوں گا. اور جب ان کی پارٹی کا انہوں نے اجلاس بلایا 9 اپریل کو شام کو پنجابی میں, لاہور میں, تو ان کے پارٹی کے کئی لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ اپوزیشن کے مطالبات مان لیں, لوگوں کو رہا کر دیں. وہ نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگا رہے تھے, وہ نظام مصطفیٰ کا نعرہ جو ہے اس کے بنیادی تسلیم کر لیں, جیسے بعد میں تسلیم کیا, شراب پہ پابندی لگا دی, جوئے پہ پابندی لگا دی, جمعے کی چھٹی کی بعد میں کی گئی, تو آپ اس کو مانیں. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ میں اپنے ایجنڈے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. مگر اس کے بعد کیا ہوا, درجنوں لوگ مر گئے. نہیں, ان کو درجنوں لوگ مرے, پھر ان کو ہٹنا پڑا آگے پیچھے, انہوں نے کو ماننا پڑا کہ الیکشن نہیں کراؤں گا, اور یہ اسمبلیاں ختم کرنے کا عہد کرنا پڑا, ایگریمنٹ کرنا پڑا, اور نظام مصطفیٰ کے جو اس کی باتیں بھی ماننی پڑیں. شراب پہ پابندی لگائی, جوئے پہ پابندی لگائی, اور جمعے کی چھٹی کا اعلان کیا, اور سمجھا کہ اب یہ تحریک ٹھنڈی ہو جائے گی, لیکن تحریک ہاتھ سے نکل گئی. تو اب جب یہ ایک سینٹیمنٹ جب پیدا ہوتا ہے, ہماری حکومتیں اس بات کو نہیں سمجھتی, یہ سینٹیمنٹ پیدا نہیں ہونا چاہیے. اپوزیشن جو ہے اس کو اتنا مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ مرنے مارنے پہ اتر آئے. اور یہ جو چلے یہ تو ہے 9 اپریل آج کا دن ہے نا, 9 اپریل کا آج دن ہے, 9 اپریل کا یہ پیغام ہے. ماضی کے جھرونکے میں آپ لے گئے ہمیں کہ تب بھی یہ ہوا تھا, لیکن 9 اپریل 1977 اور 9 اپریل 2019 کے حالات میں ویسی مماثلت تو نہیں ہے. نہیں, دیکھیں جب بھی مماثلت یہ ہے, بے چینی ہے, اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ غیر مطمئن ہیں, ان کے اوپر پریشر بڑھ رہا ہے, ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں, ان کے اوپر مقدمے بن رہے ہیں. تو اپوزیشن کس دور میں مطمئن رہی ہے؟ نہیں, اب اسی جب آپ ایک انتہائی درجے میں پہنچ جاتے ہیں اور پھر اس سے موومنٹ اٹھتی ہے تو پھر سسٹم جو ہے وہ ڈیریل ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اپوزیشن آئے گی, جو کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ وہ پھر کہیں منزل پہ جا کر لٹ نہ جائے کارواں, اٹھتے جاتے ہیں قدم اور بیٹھتا جاتا ہے دل. میں خوشخبری سنا دیتا ہوں فیصل واڈا صاحب. اب وہ فیصل واڈا صاحب کی جو خوشخبری آپ سنا دیں, میں سنا دیتا ہوں. اتنی بے چینی نہیں ہے ویسے. دیکھیں فیصل واڈا صاحب نے کل حامد میر صاحب کے ساتھ کیا بات کی, میں آپ کو بتاؤں, بڑی اچھی بات ہے, میں تو سن کے کل بڑا خوش ہوا, لیکن وہ ہے کیا, یہ آبی وسائل کے وزیر ہیں نا. ہاں جی. اصل میں ان کی نظر ہے وہ تلاش پر, جو گیس اور پیٹرول کی تلاش ہو رہی ہے, وہ جو ایکزن موبیل والے کر رہے ہیں, موبیل والے جو کر رہے ہیں. اور اس پر پہلے بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ اپریل کے مہینے میں
اس بارے میں مصدقہ اطلاعات آ جائیں گی. ابھی ڈرلنگ جاری ہے اور یہ فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ بھی اسی پہ منحصر ہیں, ان کی ساری باتوں کا انحصار اسی پر ہے. وہ سمجھیں اگر تیل کے اور گیس کے اللہ کرے ایسا ہو جائے, بڑے ذخیرے دریافت ہو جائیں تو اگرچہ کہ ان کو ڈرلنگ میں بہت دیر لگے گی, اور یہ نہیں کہ فوری طور پر آپ کے تیل جو ہے وہ اس کے چشمے ابلنے لگیں گے, لیکن اس کی ریفائنری بنتے ریفائنری کا مسئلہ نہیں ہے اس میں بات یہ ہے کہ آپ کی امید قائم ہو جائے گی, آپ کو ایک منظر نظر آ جائے گا کہ یہ آپ کے وسائل آپ کے پاس ہیں, اور اس سے جب آپ کی ایک نئی توانائی سوسائٹی میں پیدا ہو جائے گی, ایک منظر بدل جائے گا. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اگر وہ تیل اور گیس اس کے ذخائر دریافت ہوتے ہیں, اس سے پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ایک دم اس کو ایک گلوکوز کا ٹھیک لگ جائے گا. اچھا, آج گورنر سندھ جناب عمران اسماعیل صاحب بھی مخاطب تھے. آپ کو پتہ ہے حیدرآباد میں ایک یونیورسٹی بنی, اس سے پیپلز پارٹی کو تحفظ وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا. بہرحال وہ تو ایک اور معاملہ ہے, لیکن انہوں نے گورنر سندھ ہیں, قابل احترام ہے, وہ پاکستانی شہروں کی درجہ بندی کر رہے تھے کہ کون سا شہر بڑا ہے کون سا چھوٹا ہے. ذرا ان کی زبانی سنیں. حیدرآباد ہے یہ پاکستان کا تیسرا بڑا شہر, سندھ کا دوسرا بڑا آبادی کے لحاظ سے شہر, اور اس میں یونیورسٹی کا نہ ہونا بڑی زیادتی کی بات ہے. وزیر اعظم صاحب چاہتے ہیں کہ سندھ بھر میں یونیورسٹیز کا قیام ہو. مجھے نہیں لگتا کہ سندھ حکومت کوئی زمین فوری طور سے یونیورسٹی. یہ بات ٹھیک ہے گورنر صاحب کی کہ سندھ کا تو دوسرا بڑا شہر ہے, لیکن پاکستان کا وہ تیسرا بڑا شہر نہیں. میرا پاکستان کا جو شہر ہے میں بتا دیتا ہوں, یہ آپ دیکھیں کہ تازہ اعداد و شمار جو تھے اس کے مطابق کراچی نمبر 1 پہ تھا, لاہور نمبر 2 پہ تھا, اور پاکستان کا مینچسٹر یعنی لائل پل اب نیا نام فیصل آباد وہ 3 نمبر پر ہے, اور راولپنڈی 4 نمبر پر ہے, گجرانوالہ 5 نمبر پر ہے, پشاور 6 نمبر پر ہے, ملتان 7 نمبر پر ہے, اور پھر حیدرآباد آتا ہے. تو گورنر صاحب تھوڑا 5 درجے. آپ کو پتہ نا گورنر صاحب جو ہیں وہ ایف اے پاس ہے. کوئی بات نہیں, پتہ معلوم ہوتا نا, کوئی بات نہیں سر. ایک بات لگتا ہے ایف اے ایسے سے بھاگے ہوئے ہیں, انہوں نے کوئی زیادہ پڑھائی لکھائی سے دلچسپی نہیں. ہو سکتا بعد میں پڑھ لیا ہو. نہیں پڑھتا تو, اگر پڑھا ہوتا تو ان کو پتہ ہوتا نا حیدرآباد کتنا بڑا شہر ہے. لیکن یہ ہے کہ سیاست میں ہیں, گانا بھی گاتے رہے, بہت اچھا گانے وانے گاتے رہے, اور تبدیلی آئی ہے, تو ان کو چاہیے تھوڑا سا پڑھنے لکھنے کی طرف بھی توجہ دے دے. اب بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک بات میں آپ سے متفق ہوں ان سے کہ وفاقی حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ جہاں چاہے یونیورسٹی قائم کر دے. وفاقی یونیورسٹی قائم ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے, پرائیویٹ یونیورسٹیاں بھی قائم ہو سکتی ہیں, اور صوبائی اسمبلی حکومتیں جو ہیں ان کو بھی یونیورسٹیاں قائم ہونی چاہیے. افسوسناک بات ہے کہ حیدرآباد جو ہے اتنا بڑا شہر جو ہے اور اس میں کوئی یونیورسٹی نہیں. میں بریک لے رہا ہوں, بریک کے بعد یہ بات درست ہے. ٹھیک, بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ذکر ہوگا مارٹن کوبلر صاحب کا. پاکستان کے لیے ہاردل عزیز سفیر جرمنی کی نمائندگی کرنے آئے مارٹن کوبلر یہاں اسلام آباد میں. اپنی ان کی مدت ختم ہو رہی, ریٹائر ہو رہے ہیں, سبکدوش ہو رہے ہیں, لیکن کمال کا عرصہ انہوں نے یہاں گزارا. پاکستان کے ہر مثبت پہلو کو اجاگر کیا. اہل پاکستان کے ہاں وہ گھل ملے, ڈھابا ہو, چھابڑی ہو, چائے کا کھوکھا ہو, یہ چھوٹا ہوٹل ہو, بریانی ہو, ہر جگہ چلے گئے اور گھومتے پھرتے رہے. واگا بارڈر میں ہونے والی تقریب سے ان کا سفر کا آغاز ہوتا ہے, اور پھر وہ رکشہ, ٹیکسی, سائیکل, ہر جگہ. جرمنی ہے نا, اور جرمنز دیکھیں اگر آپ, ان کا مزاج جیسے پاکستانیوں کا ہے, کوئی خاص کچھ ہے, لیکن یہ ڈیفرنٹ تھے. پہلے بھی کئی سفیر آئے ہیں نا. نہیں وہ تو ظاہر ہے, علامہ اقبال جرمن سے ویسے بھی تعلق ہے پاکستانیوں کا. ایک علامہ اقبال جو ہیں وہ وہیں پڑھے, اور اس لحاظ سے جرمنی سے ایک بڑی قربت محسوس ہوتی. پھر یہ کہ جو لوگ انگریزوں کے خلاف جد و جہد میں مصروف تھے نا, وہ بڑا سامراج سمجھتے تھے انگریز کو, اور وہ پھر جرمنی کی طرف دیکھتے تھے کہ ہٹلر جیتے گا تو وہ آزادی نصیب ہوگی. میں آپ کو کوبلر صاحب کا آخری پیغام سناؤں, دیکھیے. Dear followers, this is now unfortunately the last video message to you. After 2 rewarding years in your beautiful country, I must say I leave with a very sad heart. But be sure I will come back as an ordinary tourist. I spent 2 of the most wonderful years here in Pakistan, professionally rewarding, but also in my private life, to discover so many beauties of your country, but above all, discovering you, the people of Pakistan.
Now, despite all the difficulties you might have in the political, in the social, in the economic fields, I'm very confident. I'm confident that Pakistan will make a way to peace and prosperity. My heart always belongs to a certain part to Pakistan. And I wish you a good future, in particular the young population of yours. Thank you very much. Bahut shukriya for giving me such a wonderful time in your. اب بات تو کرتے ہیں, آپ ان کی کچھ تصویریں بھی ساتھ پلے کر دیں. ان کو پہلی بات تو یہ کہ ان کو اعزاز دینا چاہیے حکومت کو, اور دوسری بات یہ کہ ان کو پاکستان کی اعزازی شہریت دے دینی چاہیے. ہاں, یہ بہت مناسب ہوگا, پیش کرنی چاہیے ان کو, تاکہ یہ جب چاہیں یہاں آئیں. اور ایک بالکل انہوں نے اسی طریقے سے وقت گزارا کہ پاکستان ان کا دوسرا وطن ہو, اور ان کو اس لحاظ سے یہ جو ہماری سی ڈی اے ہے وہ بھی یہ کام کر سکتی ہے, اور ہماری حکومت بھی یہ کام کر سکتی ہے. آپ دیکھیں کہ اب آج ان کا چونکہ آخری تھا, آپ ان کو اعزازی شہریت بالکل بہت مناسب تجویز, بہت مناسب تجویز. ہم بلکہ مطالبہ کرتے ہیں اس پلیٹ فارم سے. آپ کو یاد ہوگا عبدالقادر جیلانی ایک سفیر تھے عراق کے, جی, اور وہ اتنا طویل عرصہ پاکستان میں رہے کہ پھر پاکستانی میں بس گئے. اچھا, ہاں جی, اور یہاں سے گئے نہیں. یہاں وہ غوث الاعظم کی اولاد, حضرت عبدالقادر جیلانی کی اولاد سے تھے, یہاں ان کے بے شمار مرید ہیں. اور پھر ایک ہمارے اسی طرح کونسل جنرل تھے شاکر صاحب, میرا خیال وہ یو اے ای کے, وہ بھی پاکستان میں ہی بس گئے. چلیں وہ تو اسلامی ممالک ہیں نا, تو مارٹن کوبلر. اچھا, اب میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آج بھی جب ان کے آخری دن تھا, مارٹن کوبلر صاحب, ریاض الخطیب جو سعودی عرب کے سفیر تھے, وہ بھی لمبا عرصہ رہے, اور بڑا ایک تعلق ان کا ہو گیا پاکستان کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. آج آخری دن بھی مارٹن کوبلر نے, جو ایف سی کے جوان ان کی ڈیوٹی پر مامور تھے, ان کے ساتھ بریانی کھائی ہے انہوں نے. اللہ صبح بری امام کے پاس ایک واقع اسکول کے بچوں کے ساتھ کھیل کود میں مصروف دکھائی دیے. تو جاتے جاتے بھی وہ عمران خان صاحب تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے, تو بس وہ آپ ان کو ایک آزادی شہریت دے دیں. بالکل ٹھیک ہوگا. اسی کے ساتھ ناظرین پروگرام وقت یہاں پر آج ختم ہوتا ہے. کالوں والا مسئلہ رہ گیا نہیں, وہ جو بوگس کالے ہیں لاہور میں جو 15 کو مل رہی ہیں, اس پہ کل تفصیل سے بات کریں گے. 71% کہ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو ایسا مذاق کرتے ہیں, ان کے لیے کڑی سزا جو ہے تجویز ہونی چاہیے. شام صاحب کل اس پہ تفصیل سے بات کریں گے کہ ان بوگس کالوں کی نوعیت ہے کیا, کیوں کی جاتی ہے, اور قانون اس سلسلے میں حرکت میں آنے سے کیوں گریز ہیں. کل بات کریں, کل انشاءاللہ کریں, کوشش کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.